बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन सामीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसा कि आप जानते हैं कि इमाम नववी रहमतुल्लाह ताला अलैह आपकी तसनीफ़ लतीफ़ बुस्तानुल आरिफ़ीन की सीरीज़ जारी व सारी है। आज उसके 79 दरस मुबारक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आपके सामने इमाम नववी रहमतुल्लाह अलैह ने एक कौल नकल किया जिन्हें अबू बकर अद्दुक्की रहमतुल्लाह ताला अलैह नकल करते हैं। फरमाते हैं समय तो अबा बकर अज़्ज़क्काक रदियल्लाहु ताला अन्हु यकूल, अबू बकर ज़क्काक ज़िक्र फरमाते हैं कि बोने या अमरुना हाजा अला अरबाइन, कि हमारे जो उमूर हैं, मामलात हैं, वो मामूलात 4 चीज़ों पर मुश्तमिल हैं। वो 4 चीज़ें क्या हैं? फरमाते हैं ला नाकुलु इल्ला अला फाकतिन, हम खाना नहीं खाते मगर जब तक फाका की कैफियत न हो, यानी भूख शिद्दत न इख्तियार कर जाए। वला ननामु इल्ला अला गलाबतिन, फरमाते हैं हम उस वक्त तक आराम नहीं करते, नींद नहीं करते, सोते नहीं जब तक कि नींद का गलबा शिद्दत न इख्तियार कर जाए। वला नस्कुतु इल्ला अन खीफतिन, और फरमाते हैं हम खामोश नहीं होते मगर डर की वजह से, खौफ की वजह से। वला नतकल्लमु इल्ला अन वजदिन, और फरमाते हैं हम कलाम नहीं करते मगर वजद की कैफियत में। अब इन चारों चीज़ों को अगर आप थोड़ा सा गहराई में देखें तो जिस पर इमाम अबू बकर अज़्ज़क्काक ने अपने अक़वाल को और अपने उमूर को और अपने मामूलात को ज़िक्र किया है, वो 4 चीज़ें हैं। पहली चीज़, उस वक्त तक खाना नहीं खाते जब तक कि भूख शिद्दत न इख्तियार कर जाए। उस वक्त तक आराम नहीं करते जब तक कि नींद का गलबा ना हो जाए। और उस वक्त तक खामोश नहीं रहते मगर खौफ और डर की वजह से। क्यों? इसलिए कि अगर कुरान के, सुन्नत के, अहकाम के और अल्लाह की जानिब से असरार व रुमूज़ के अहकामात को न पहुंचाया जाए तो ये आदमी उस सफ में जाके खड़ा होता है गोया कि वो हक को छुपा रहा है। और चौथी चीज़, वला नतकल्लमु इल्ला अन वजदिन, हम कलाम नहीं करते थे मगर वजद यानी बात करते तो विसाल यार की, वस्ल हबीब की, महबूब की मुलाकात की। इन 4 उमूर को अपने मामूलात में रखते सूफिया कराम का, औलिया कामिलीन का, अहलुल्लाह का, अहल नज़र का यही तरीक है। और इसको इमाम नववी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने पूरी सनद के साथ यहाँ पर जिक्र किया है। यहाँ काबिल गौर बात है कि खाना ना खाना मगर भूख की शिद्दत में, ये आदमी की फिज़िकली फिटनेस और आदमी की तबीयत, आदमी के मिजाज को हल्का रखती है। क्यों? कि इससे बीमारी के बहुत कम चांसेस होते हैं कि आदमी के करीब बीमारी जाए, क्योंकि भूख की शिद्दत में जब खाना खाया जाए तो उसका हजम होना आसान हो जाता है। इसी तरह वला ननामु इल्ला अला गलाबतिन, उस वक्त तक आराम नहीं करते जब तक कि नींद का गलबा नहीं हो जाता। और बाज़ आइम्मा कराम से मुतल्लिक ये भी रिवायात हैं कि वो दौराने तालिब इल्मी, इल्म के हुसूल के लिए और इल्मी मैदान में जब अहकामात को, अवामिर को, नवाही को और अल्लाह ताला की जानिब से जो उमूर उसके बंदों की तरफ उतारे गए हैं, उनके इबलाग और उनकी तबलीग के लिए, उनकी किताबत और उनको लिखने के लिए बैठते। अगर नींद का गलबा महसूस होने लगता
تو وہ اپنے بالوں کو دھاگے سے اوپر چھت کے ساتھ باندھ دیتے تاکہ نیند کا غلبہ اور نیند کی شدت نہ پائے۔ اس سے لازم آتا ہے کہ آدمی جب نیند کی شدت ہو اس وقت آرام کرے تو وہ سکون کی، چین کی، آرام کی نیند ہوتی ہے، اور اگر آدمی ویسے نیند کو اختیار کرے تو یہ غفلت کے معنی میں چلی جاتی ہے۔ تو غفلت سے بچنے کے لیے وہ شدت کی نیند جب تک نہ آتی اس وقت تک سوتے نہیں تھے، اس وقت تک آرام نہیں کرتے تھے۔ آپ صوفیاء کرام میں دیکھیں، بہت سارے صوفیاء کرام جو عشاء کے وضو سے نماز تہجد ادا کیا کرتے تھے، بہت سارے صوفیاء کرام جن کی راتیں دن بن جاتی، وہ اللہ کے حضور گڑ گڑاتے، آہوزاری کرتے، عاجزی و انکساری کو اختیار کرتے اور اپنی رات کو دن میں بدل دیتے، یعنی رات کو سونے کی بجائے، غفلت کی بجائے، اپنے پہلو کے بل لیٹنے کی بجائے اللہ کے ذکر میں، اس کی عبادت میں، اس کی طاعت میں، اس کی بندگی میں، اس کے حضور سربا سجود میں، اس کی تسبیح میں، اس کے ذکر میں پوری کی پوری راتیں بسر کر دیتے اور پوری کی پوری راتیں گزار دیتے۔ اور تیسری چیز، وَلَا نَسْكُتُ إِلَّا عَنْ خِيفَةٍ، ہم خاموش نہیں ہوتے مگر خوف اور ڈر کے مارے، یعنی خاموشی کو اختیار کرنا دونوں معنوں میں۔ اگر بولتے تو اس ڈر سے کہ کہیں قرآن و سنت کی تبلیغ سے نہ رہ جائیں، اور اگر خاموش ہوتے تو اس ڈر سے کہ کہیں ناحق بات آگے نہ چلی جائے۔ ان کا وتیرہ، ان کا شعار یہی ہوتا کہ وہ کم بولتے۔ اس لیے صوفیاء کرام کے متعلق یہ بتایا گیا ہے، کم خوردن، کم خفتن، کم گفتن، بہت کم کھانا، بہت کم سونا، بہت کم بولنا۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، من سکت نجا، جو خاموش رہا وہ نجات پا گیا۔ اور چوتھی چیز، ولا نتکلم الا عن وجد، کلام نہیں کرتے مگر بولتے تو محبوب کی، محبوب کے وصل کی، محبوب کی ملاقات کی، محبوب کے انوار و تجلیات کی، اللہ کے ذکر کی، اس کی تسبیح کی بات کرتے۔ اور اگر اس بات کو آپ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کی تصنیف لطیف ہے المنقذ من الدلال، اس کے اندر انہوں نے صوفیاء سے متعلق ایک سند جاری کی۔ وہ فرماتے ہیں کہ صوفیاء کا طریق کیا ہے؟ فرماتے ہیں، انی علمت یقیناً ان الصوفیۃ هم السابقون لطریق اللہ تعالی خاصتاً۔ فرماتے ہیں کہ میں یقیناً یہ بات کہتا ہوں کہ بے شک صوفیاء کرام وہ سبقت لے جانے والے ہیں، اور بعض مقامات پر ہم السالکون لطریق اللہ خاصتاً، وہ ایسے سالک ہیں اللہ کے راستے کے بطور خاص کہ ان سیرتہم احسن السیر، ان کی سیرت سیرتوں میں اچھی ہے، وطریقہم اسوب الطرق، اور ان کا راستہ راستوں میں سب سے خوبصورت اور سب سے درست راستہ ہے، اور اخلاقہم ازکی الاخلاق، ان کے اخلاق کو دیکھو تو اخلاقیات میں ان کی مثال دی جا سکتی ہے۔ بل لو جمع عقل العقلاء و حکمت الحکماء و علم الواقفین علی اسرار الشرع من العلماء، فرماتے ہیں اگر اہل عقل کی عقول کو جمع کیا جائے، حکماء کی حکمت کو جمع کیا جائے، اور شریعت کے اسرار پر جو واقف علماء کرام ہیں علمی میدان کے اندر، ان کے علم کو جمع کر لیا جائے، لِيُغَيَّرُوا شَيْئًا مِّن سِيَرِهِمْ وَأَخْلَاقِهِمْ، تاکہ تبدیل کر دیا جائے ان کی سیرت سے، ان کے اخلاق سے، بِمَا هُوَ خَيْرٌ مِّنْهُ لَمْ يَجِدُوا إِلَيْهِ سَبِيلًا، تو اس کی جانب کوئی راستہ نہیں پائیں گے۔ فَإِنَّ جَمِيعَ حَرَكَاتِهِمْ وَسَكَنَاتِهِمْ، ان کی تمام حرکات و سکنات، فی ظاہرہم و باطنہم، وہ ظاہری اعتبار سے ہو یا باطنی اعتبار سے ہو، مقتبسۃ من نور مشکات النبوہ، یہ سب کا سب نور نبوت کا فیض اور فیضان ہے۔ ان کے وجود کے اندر، ان کے ظاہر کے اندر،
ان کے باطن کے اندر یہ سب اگر فیض ہے اور یہ فیضان ہے تو یہ کہاں کا ہے؟ یہ حضور نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس سے ہے۔ امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ سے متعلق ایک روایت جسے کشاف القنا عن متن الاقنا میں منصور بن یونس بن ادریس البہوتی نے نقل کیا، یہ کتاب بیروت سے چھپی ہے۔ اس کے اندر ایک قول ابراہیم بن عبداللہ کلانسی سے منقول ہے کہ ان احمدن، بے شک امام احمد رحمت اللہ تعالی علیہ آپ صوفیاء سے متعلق فرماتے ہیں، قال عن الصوفیاء لا عالم اقواما افضل منہم، فرماتے ہیں کہ صوفیاء کی جماعت اس سے بڑھ کر میں نے قوم کے اندر، اقوام کے اندر کوئی فضیلت والا نہیں پایا، کوئی شرف والا نہیں پایا، کوئی بزرگی والا نہیں پایا۔ کیلا، آپ سے کہا گیا، انہم یستمعون ویتواجدون، کہ وہ سماع کرتے ہیں اور وجد کرتے ہیں، وجد کی کیفیت میں آ جاتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا دعوہم، انہیں ان کے حال پہ چھوڑ دو، انہیں ان کے حال پہ چھوڑ دو۔ ان کا ایک حال ہوتا ہے اور ان کے اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کے ساتھ ربط کے اندر، تعلق کے اندر، اس کے حضور عبادت اور بندگی کے اندر ایک ایسا مقام ہوتا ہے۔ فرماتے ہیں یفرحون مع اللہ ساتن، وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک ساتھ میں خوش ہوتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اقدس کی بندگی کے اندر، عبادت کے اندر، تلاوت کے اندر، سجدے کے اندر، ریاضت کے اندر، تسبیح اندر اور تحلیلات کے اندر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے ساتھ ایک لمحہ انہیں ایسا ملتا ہے کہ وہ اللہ کے وصل میں اور اللہ کے انوار و تجلیات میں مستغرق ہو کر وہ وجد میں آ جاتے ہیں، اور وجدان کی وہ کیفیت ہوتی ہے، چونکہ وجد کا معنی پانا ہے، وہ اللہ کے قرب کو جب پاتے ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کو پاتے ہیں، اللہ کے ذکر میں لذت کو، حلاوت کو، مٹھاس کو، چاشنی کو وہ پاتے ہیں، تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے انوار و تجلیات میں مستغرق ہو کر ایک ایسی حالت کو پاتے ہیں کہ وہ وجد کی کیفیت میں آ جاتے ہیں، جس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ صوفیاء کرام کا اللہ کی ذات سے لو لگ جانا، تعلق لگ جانا، رشتے ناطے کا مضبوط ہو جانا اس بات کی دلیل ہے کہ ان کا طریق، ان کا منہج، ان کا منہاج، ان کا راستہ یہ سب سے پاکیزہ ہے۔ اخلاق میں دیکھو، آداب میں دیکھو، عمل میں دیکھو، بندگی میں دیکھو، طاعت میں دیکھو، ریاضت میں دیکھو، زہد میں دیکھو، تقوی میں دیکھو، پارسائی میں دیکھو، اخلاق و آداب میں دیکھو، وہ ہر میدان کے اندر نمایاں اور واضح نظر آتے ہیں، جس سے نتیجتاً یہ بات واضح ہوتی ہے کہ ان کا طریق، ان کا راستہ، ان کا منہج جس پر چل کر بندہ اللہ کے قرب کو حاصل کرتا ہے۔ یہی وجہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، فرمایا ایمان والو تقوی اختیار کرو اور صادقین کی صحبت اور ان کی معیت کو اختیار کرو۔ گویا نجات کے لیے، فلاح کے لیے، کامیابی کے لیے، کامرانی کے لیے ان کے طریق کو اختیار کرنا یہ ہم پہ لازم ہے، ان کے راستے پہ چلنا یہ ہم پہ لازم ہے اگر ہم کامیابی اور کامرانی کو چاہتے ہیں۔ اسی وجہ سے امام نووی رحمت اللہ تعالی علیہ نے ابو بکر زقاق کے قول میں یہ بطور خاص 4 چیزوں کا ذکر کیا۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ظاہری اعتبار سے، باطنی اعتبار سے، جسمانی اعتبار سے، روحانی اعتبار سے ہم بہتر، تندرست، صحت مند اور توانا رہیں، تو ہمارے اوپر یہ لازم ہے کہ ہم اس طریق کو اختیار کریں جس طریق کو اختیار کرنے سے آدمی جسمانی طور پر بھی اور روحانی طور پر بھی اپنے آپ کو توانا، تندرست اور صحت مند پاتا ہے۔ اور جسمانی صحت یہ ہے کہ ضرورت سے کم بھی نہیں اور ضرورت سے زیادہ بھی نہیں اس کا استعمال کیا جائے۔ امام مسلم نے، امام بخاری نے ان روایات کو درج کیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جس طرح فرمایا
کہ تمہارے جسم کا تمہارے اوپر حق ہے، تمہارے اہل و عیال کا تمہارے اوپر حق ہے، اسی طرح یہ بھی لازم ہے کہ آدمی ضرورتاً کسی چیز کا استعمال کرے، ضرورت سے زیادہ اس کا استعمال نہ کرے، وہ کھانے کا معاملہ ہو، وہ پینے کا معاملہ ہو، وہ پہننے کا معاملہ ہو، وہ سونے کا معاملہ ہو، تو ان امور کو ان کے آداب کے اندر اختیار کیا جائے، چونکہ ہر چیز کا اپنا ایک ادب ہے، ہر ایک چیز کا اپنا ایک ضابطہ ہے، ضابطہ اخلاق بھی ہے، ضابطہ حیا بھی ہے، ضابطہ زندگی بھی ہے۔ ان چیزوں کو اختیار کرنے سے آدمی ظاہری طور پر بھی اور باطنی طور پر بھی اپنے آپ کو اس کی رضا، اس کی خوشنودی، اس کے قرب اور تقرب کے لائق بنا دیتا ہے۔ یہ ہمارے اوپر لازم ہے۔ اس لیے امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے تربیت کے طریق کو عملی طور پر اپنانے کے لیے ہمیں ان چیزوں کا درس دیا۔ ائمہ کا، چاہے امام مالک ہوں، امام شافعی ہوں، امام احمد بن حنبل ہوں، امام اعظم ابو حنیفہ ہوں، طریق تصوف کے اندر حضرت شیخ شبلی ہوں، حضرت ابو بکر دقاق ہوں، ابو بکر زقاق ہوں، حضرت بشر حافی ہوں، ائمہ کرام چل کے ان کے پاس گئے، حضرت امام جعفر الصادق ہوں، ان کے طریق کو اپنانا اور اس کو عملی جامہ پہنانا، اس کی ترغیب ائمہ کرام نے دی، علماء کرام نے دی، صوفیاء کرام نے دی، اور اس کی ترغیب سنت مصطفیٰ میں حضور نے دی، اور قرآن پاک میں خود پروردگار عالم نے عطا کی۔ اس کو اختیار کرنا ہماری نجات، ہماری کامیابی اور ہماری فلاح اور ہماری بقا اسی میں ہے، ہم اس کو اختیار کریں۔ بہت شکریہ۔